अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर आपकी समातों में जो आवाज़ पहुंच पा रही है वो है नई सुबह वेब रेडियो के थ्रू, और आरजे तलहा की बिल्कुल रात के 9 बज चुके हैं और वीकेंड का आगाज़ एक मरतबा फिर हो चुका है। पूरा मसरूफ़ हफ्ता गुजरने के बाद, इतने सारे काम करने के बाद, परेशानियां झेलने के बाद और दूसरों के लिए वक्त निकालने के बाद आज आपको मौका मिला है कि आप अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट को वक्त दें, थोड़ा सा खुद को वक्त दें। और एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो फिर मिक्स मीनिया की बात ना हो, मिक्स मीनिया की बात हो रही हो, फिर आरजे तलहा और आरजे समी की बात ना हो, तो फिर अधूरी सी एंटरटेनमेंट होगी आपकी। और हमारे बगैर कैसी एंटरटेनमेंट मुकम्मल हो सकती है? क्योंकि हम माशाल्लाह से खुशियां बांटते हैं और अपनी तारीफें थोड़ी सी कर लेते हैं इसमें। आज शो के स्टार्ट से ही हम तारीफें शुरू कर लेते हैं अपनी, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है और रात के 9 बज चुके हैं। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे, लेकिन अब अपने लिए वक्त निकालना शुरू कर दिया है। और मेरे साथ मेरे को आरजे भी मौजूद हैं। आप अपना हाल बताएं, अपनी चाल बताएं, कैसी है? सीधी है, टेढ़ी हो गई है, अभी तक वही पुरानी चाल है? मौसम कैसा है आपके शहर का? आपके दिल का मौसम कैसा है, ये बताएं। आपको हमारा नंबर अब तक याद हो चुका होगा यकीनन, 0330860072। तो बस इस पर मैसेज करें, अपने हाल से हमें आगाह करें, अपने दिल की बात हमें लिख भेजें। आज के इस शो में हम शामिल करेंगे आपके दिल की बातें। और अब समी की बातें सुनते हैं, समी भी कुछ कहना चाहते हैं जी। तो आरजे समी, इस पहले तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वेलकम करने के लिए। और कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आरजे तलहा आप भी यकीनन खैरियत से होंगे। माशाल्लाह काफ़ी खैरियत से लग भी रहे हैं और उम्मीद है हमारे लिसनर्स भी आरजे तलहा की तरह बिल्कुल फिटफाट होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे मिक्स मीनिया का। जी हाँ, हम लेकर आ चुके हैं मिक्स मीनिया। जैसे कि आरजे तलहा बता चुकी हैं, आपको इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम का, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं। आपका फीडबैक देखकर यकीनन दिल को खुशी मिलती है। खैर, आप लोग बताइएगा कि क्या कर रहे थे आप लोग पूरा हफ्ता और कैसा गुजरा आप लोगों का पूरा हफ्ता? क्या गोल्स थे जो कि आपने पूरे करने थे, जो कि मुकम्मल हुए, और क्या थे जो कि आपने करने थे नहीं हो पाए और आपने फिर सोचा है कि चलो कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेकर अगले हफ्ते ये काम किए जाएंगे। ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, हमारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही होती है और हम प्लानिंग में लगे होते हैं हमेशा किसी ना किसी चीज़ में। जैसे कि आरजे तलहा, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सबसे पहले कि मेरे इम्तहानात आने वाले हैं और मैं अपने लिसनर्स से दुआ भी करूँगा कि मेरे पेपरों के लिए, इम्तहानात के लिए ख़ुसूसी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अच्छे से अच्छे इम्तहानात देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हिम्मत दे। और ये है कि कामयाब हो जाऊँ मैं, और आप लोगों की दुआओं की जो है वो भरपूर ज़रूरत है। बाकी आरजे तलहा से पूछते हैं कि उनका हफ़्ता कैसा गुज़रा और उन्होंने क्या सोचा था जो कि हो गया और क्या सोचा था जो कि नहीं हुआ। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ दुनिया के इम्तिहानों में कामयाब करे, बल्कि अल्लाह ताला आपको तमाम जहानों के इम्तिहानात में कामयाब करे। और वो तमाम भी आमीन। लोग जो कि इम्तिहानात से अब नबर्द आज़मा होने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस और बहुत सारी ढेरों दुआएं। यकीनन हमारे लिसनर्स भी अब हमें बता रहे होंगे कि किस किस के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और कौन सी क्लास के एग्जाम्स होने वाले हैं। अच्छा आरजे समी, आप के कौन से सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं? आप क्या पढ़ाई करते हैं? हमारे लिसनर्स को ज़रा ये तो बताएं। जी, फ़िलहाल मैं मैट्रिक में हूँ और इंशाल्लाह पढ़ाई जारी और सारी है। तो बस दुआओं की दरख्वास्त है। सब्जेक्ट इस बार मेरे बहुत कम हैं और ये वैसे मेरे लिए आसानी भी है, क्योंकि जब आपके सब्जेक्ट कम होते हैं तो फिर आपको इतना टेंशन नहीं हो रही होती है। वरना तो आपको पता है फिर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हमें तैयारी में सर्व करना पड़ता है और जो है वो तैयारियां चल रही होती है। खैर, तैयारी तो मैं अभी भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे इसमें मज़ीद। बाकी ये है कि सही कहा आपने, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोगों के यकीनन इम्तहानात होंगे, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे और वो भी अपनी एफ़र्ट लगा रहे होंगे, यकीनन तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले हमें एहसास नहीं होता कि यार जब इम्तहानात आते हैं तो किस तरह की सिचुएशन होती है और बंदा क्या महसूस कर रहा होता है। लेकिन अब जब ये वक्त आता है तो समझ में आता है कि यार वाकई जब हम छोटे होते थे और जिन बड़े लोगों के इम्तहानात होते थे तो वाकई में उनको परेशान देखकर हम सोचते थे यार क्या ही परेशानी है इनको, और इम्तहानात ही तो हैं, हो जाएँगे। तो अब वाक़ई में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो है वो परेशानी तो होती है बंदे को,
اور اچھا بھلے ہی ہم لوگ صحیح سے چیزوں پر فوکس کر رہے ہوں یا تیاری کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایک ٹینشن سی ہوتی ہے، رزلٹ آنے تک وہ برقرار رہتی ہے. تو آر جے طلحہ آپ بھی بخوبی طریقے سے جانتے ہوں گے اور ہمارے لسنرس بھی جانتے ہوں گے کہ وہ بے قراری، وہ بے چینی ہمارے امتحانات آنے تک رہتی ہی ہے. بھلے ہی ہم نے اچھی تیاری کی ہو یا اچھے پیپرز دیے ہوں یا نہ بھی دیے ہوں، تو اس طرح کی چیزیں تو دل میں چلتی رہتی ہیں. بالکل آرج سمی، اور امتحانات تو سب کی زندگی میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب ہی کو کامیاب کرے. میرے خیال سے اب ہم نے پہلے لنک میں خاصی باتیں کر لی ہیں، حال چال پوچھ لیا ہے. اچھا کچھ چیزیں جو رہ گئیں، جو فارمیلٹی پوری کرنی ہے وہ میں ضرور پوری کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے لسنرز کو ہمارے کانٹیکٹ کے جتنے بھی ذرائع ہیں نا وہ سب بالکل یاد ہو چکے ہیں، ازبر ہو چکے ہیں. تو اسی لیے جلدی جلدی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے میسج میں لکھنا ہے اپنا پیارا سا نام اور سینڈ کر دینا ہے ہمارے اس نمبر یعنی 0330860072، یعنی کہ 0330860072 پر. اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ. اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے شو کا جو لنک ہے وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور محلے داروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے، وہ ہے www.naisubah.org/radio. تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنی رائے، اپنے فیڈ بیک اور اپنے امتحانات اور اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں ہمیں بتا دینا ہے، کیونکہ آج کے شو میں کچھ چیزیں اسپیشل ہونے والی ہیں اور کچھ سرپرائز جو ہے وہ آر جے سمی بھی آپ کے لیے لے کر آئے. وہ دیکھتے ہیں آر جے سمی کیا سرپرائز لے کر آئے ہیں. اسی طریقے سے آپ لوگوں کی کوئی فرمائش ہو، آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہو، آپ لوگوں کا پسندیدہ کوئی میوزک، کوئی مووی، کوئی ڈرامہ، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. اور آر جے سمی کی طرف چلتے ہیں. اب کیا سرپرائز ہے جو آر جے سمی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں؟ ویسے سرپرائز آر جے طلحہ بہت بڑا ہے، اور ایسا کر رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہی سرپرائز دے رہے ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سسپینس بناتے ہیں اور اینڈ تک لے کر جاتے ہیں کہ سرپرائز اینڈ میں آئے گا. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا تھا اپنے لسنرز کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، لیکن کوئی نہیں، ہم ان کو انتظار نہیں کرواتے. اور سرپرائز بہت بڑا ہے، جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی کا ایک دور چلا ہوا ہے، اور ہر جگہ آپ کو اے آئی جو ہے وہ سننے کو، دیکھنے کو اور استعمال کرنے کو مل جاتا ہے. تو آج ہم جو اپنے شو کا پہلا گانا پلے کرنے والے ہیں، یہ اے آئی سے گانا جنریٹ کروایا گیا ہے، اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جنریٹ کروایا ہے، اور کافی زبردست لگتا ہے مجھے یہ گانا. اور اس گانے کو شروع میں ہی ہم جو ہے وہ اپنے لسنرز کے لیے چلا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ٹاپک بھی اسی طرح کا کچھ ہے. آج ہم ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے، سائنس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے. تو کچھ یہ بھی مقصد ہے کہ لسنرز کو احساس دلایا جائے، کیونکہ ہم نے جب سے یہ سیریز شروع کی ہے تو ہم شروع میں ہی جو ہے وہ اپنے ٹاپک سے متعلق کوئی سانگ یا ٹریک پلے کرتے ہیں، جس سے ہمارے لسنرز کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ گانا جو ہے وہ میں نے ریمکس کیا ہے اے آئی کی مدد سے. آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے یقیناً اس کو، اور اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ کیسا گانا آپ کو یہ لگا. اور اس طرح کا مزید اگر آپ کچھ سننا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ آپ بتا رہے ہوں گے کہ یہ اے آئی ہے، آپ کو اے آئی لگ رہا ہے یا اس میں کوئی غلطی لگ رہی ہے. اگر لگ رہی ہے تو بھی بتانی ہے، اگر نہیں بھی لگ رہی تو بھی بتانی ہے. تو اتنی بڑی بات میں جو ہے وہ کر گیا ہوں، مطلب اتنی لمبی بات میں کر گیا ہوں اس گانے کے ریلیٹڈ اور اے آئی کے متعلق. تو اب ہم انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں اور فائنلی سانگ پلے کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں اے آئی کی خوبصورت سی آواز میں. آر جے طلحہ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ ہم ریڈیو پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ آئیے سنتے ہیں اے آئی کی خوبصورت آواز میں پیارا سا ٹریک. اس سے پہلے جب بھی ہم، بلکہ جہاں پہ بھی کوئی گانا پلے کیا جاتا ہوتا تھا، ریڈیو پہ یا ایف ایم پہ یا کسی ٹی وی چینل پہ، کہیں بھی کسی بھی پروگرام میں کوئی بھی سانگ پلے کیا جاتا تھا تو سنگرز کی آواز اور میوزیشین کے نام اناؤنس کیے جاتے تھے. لیکن آج پہلی بار ایسا ہوگا کہ ہم بول رہے ہیں کہ آئیے سنتے ہیں اے آئی کی آواز میں خوبصورت سا ٹریک. تو سننے کے بعد پھر واپس آتے ہیں. بہترین جناب، اور بالکل مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کسی اے آئی کا گایا ہوا ہے. آر جے سمی، مجھے اس سنگر کا نام چاہیے، اور زبردست آواز، خوبصورت جو ہے میوزک اس کے اندر دیا گیا ہے. اور یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اے آئی نے بنایا ہے؟ اور اگر اے آئی جنریٹڈ ہے
تو آر جے سمیع تو پھر میرے خیال سے کل کو آر جے طلحہ کی جگہ کوئی آر جے اے آئی بیٹھا ہوگا اور وہ بات کر رہا ہوگا آر جے طلحہ کی طرح. تو بالکل ویسے دنیا میں شاید ایسا ممکن بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ویڈیوز ریلز ہمیں ایسی ملتی ہیں جس کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز میں بلکہ ہیومن سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پوری ڈاکومنٹری جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, پوری ریکارڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں. اے آئی کی جب ہم بات کریں آر جے سمیع, تو یہ ذرا سائنس اور اتنی ترقی کر چکی ہے, اب اے آئی اتنا زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے کہ مجھے تو کچھ ڈر لگنے لگا ہے واقعتاً. اچھا, میں نے کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھی, یہ تو آپ نے گانا ایسا ہمیں سنایا اور ماشاءاللہ آپ نے کیا زبردست کریشن کیے. میں نے کچھ ویڈیو ایسی دیکھی جس میں دو اے آئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب ہیومن وائسز میں بات کرنے کے بجائے ہم اپنی جو کوڈنگ لینگویج ہے اس میں بات کرتے ہیں, اور پھر وہ مطلب انسانوں کے کنٹرول سے وہ اے آئی جو ہے نا وہ بالکل باہر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے, ورنہ وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ بات کر رہے ہیں تو کر کیا رہے ہیں. جی بالکل, اس افواہ کو میں نے بھی سنا تھا. خیر اس کی کوئی خاص تصدیق نہیں ہوئی. اچھا, اے آئی کی آپ بات کر رہے تھے تو واقعی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پتہ نہیں کون سی کنٹری کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ نیوز اینکرنگ اے آئی کر رہے ہیں. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹی وی پہ نیوز چل رہی ہے اور وہ اے آئی ریڈ کر رہے ہیں, اور واقعی ایسا ہے, یہ حقیقت ہے کہ بہت جلد انسان کو اے آئی اس طرح ریپلیس کرے گا. اور میں اس میں نیگیٹو پوائنٹ نہیں دیکھتا ہوں. انسان کو اتنا ہی ریپلیس کر پائے گا اے آئی جتنا انسان اے آئی کو اجازت دے گا. یہ نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے, جہاں تک میری سوچ ہے. باقی اس حوالے سے آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جس سے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ ویڈیوز چلتی رہتی ہیں کہ اے آئی انسانوں کی جاب کھا جائے گا یا یہ کر دے گا یا وہ کر دے گا. لیکن اے آئی کو کس نے بنایا ہے؟ انسان نے بنایا ہے, اور انسان کا دماغ وہ کر سکتا ہے جو کہ اے آئی نہیں سوچ سکتا. اور جہاں پہ انسان چاہے گا وہاں پہ اے آئی کو استعمال کرے گا, لیکن اس سے آگے اے آئی انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ میری سوچ ہے. ویسے مستقبل میں دیکھیں گے کہ کچھ اور انوینشن اے آئی کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. باقی یہ اب دیکھیں میں نے ایک گانا بنا دیا, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, گانے بنانے کے لیے آپ کو سنگرز کی, میوزیشین کی ضرورت پڑتی تھی. آپ کو ایک پروڈکشن بنانی پڑتی تھی, ایک سانگ کو بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی, کئی دن ریکارڈنگز کرنی پڑتی تھی. سنگرز تھک جاتے تھے, ان کے سر نہیں لگتے تھے, تو بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے تھے. یا میوزک جو ہے وہ بنایا ہوا میوزیشین کا پسند نہیں آ رہا ہوتا تھا. جو موویز کے ڈائریکٹر ہوتے تھے یا مووی میکر ہوتے تھے ان کو میوزک پسند نہیں آ رہا ہوتا تھا یا طرز پسند نہیں آ رہی ہوتی تھی. تو بڑے مسئلے مسائل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چل رہے ہوتے تھے. لیکن اب آپ اے آئی کو پرومپٹ دو, لیرکس دو اور اس کو سمجھا دو کہ ایسا میوزک ہونا چاہیے, ایسی طرز ہونی چاہیے, آواز ایسی ہونی چاہیے, یہ بھی آپ منتخب کر سکتے ہو. میں یہ جب گانا بنا رہا تھا نا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا آر جے طلحہ کی اس طرح کا سانگ بن کے نکل کے آئے گا. میں تو صرف ایک ٹرائل کر رہا تھا, ایک کوشش کر رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو لیکن اتنا زبردست چیز بنی, اور میں خود اس گانے کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ سن چکا ہوں اور کافی اچھا بھی لگتا ہے مجھے. اور واقعی میں اس فیمیل سنگر کی, اس اے آئی سنگر کی آواز بہت پیاری ہے اور یقیناً ہمارے لسنرز کو بھی پسند آیا ہوگا. تو میں اے آئی کو اس دہانے پہ دیکھتا ہوں. باقی ہر انسان کی مختلف سوچ ہے اے آئی کے بارے میں. ہمیں اے آئی کو سیکھنا ہے, اے آئی کو صحیح استعمال کرنا ہے اور ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کرنا ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. باقی اس طرح کے اور بھی ٹولز ہیں جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے, جیسے کہ اسپیچ جنریٹ کر سکتے ہیں آپ, اور بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کل ہماری جگہ پہ یہاں پہ اے آئی بیٹھ کے جو ہے وہ شو کر رہا ہو اور ہمارے لسنرز سن رہے ہوں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی آواز میں شو کیا جا رہا ہو اے آئی کی طرف سے, کیونکہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ کلوننگ والے اے آئی بھی موجود ہیں جو انسانوں کی ہو بہو آواز کو کلون کر دیتے ہیں, اور پھر جب ان سے آڈیو یا اس طرح کی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے, تو پہچان کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں تو کافی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے اب تک اس دنیا میں. خیر اے آئی پہ تو جتنی بھی بات کی جائے تو بہت کم ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے کانٹریکٹ میں ہمیں اگر شو آفر ہوتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹیکنالوجی اور اے آئی پہ شو کریں. تو اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ ہم یہ سیریز ضرور لے کر آئیں گے, بلکہ ٹیم ہی اس کے بارے میں سوچے گی, اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کو بتا رہے ہوں گے اسی پلیٹ فارم پہ اے آئی کے بارے میں اور
ٹیکنالوجی کے بارے میں، کیونکہ اے آئی میں بہت کچھ ہے جاننے کے لیے. تو آج طلع پروگرام کو میرا خیال ہے آگے بڑھاتے ہیں. بالکل آرجے سمیع، آپ نے بہت ہی زبردست باتیں کی، اور بالکل جو بات آپ نے اے آئی سے ریلیٹڈ کی کہ اے آئی کو ہمیں استعمال کرنا ہے، نہ کہ ہمیں اے آئی سے ڈرنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہتھیار کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا صحیح اور غلط دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں آپ اے آئی کو کیسے یوز کرتے ہیں. آرجے سمیع، ہم نے گانا بھی پلے کیا اے آئی جنریٹڈ، اور اس کے بعد پھر آج جو ہم بات کریں، ہمارا جو ٹاپک ہے جس میں ہم شو کرنے والے ہیں، یہ بھی سائنس سے ریلیٹڈ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اے آئی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آج جس مووی کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس مووی میں یقیناً آپ جانتے ہیں، اور بلکہ ہمارے تمام سامعین جانتے ہیں، اور مووی کے جو ناظرین ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ میٹرکس مووی کے اندر بھی مایا جال دکھایا جاتا ہے، اور اسی طرح کی کچھ سچویشن دکھائی جاتی ہے کہ روبوٹس ہوتے ہیں جو انسانوں کی کھیتی باڑی کرتے ہیں. اچھا، یہ حیرانی کی بات آپ یہ دیکھیں سمیع، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آگے آنے والی دور میں کیا ہو سکتا ہے، اور یہ آپ مووی دیکھیں کتنی پرانی مووی ہے، اور اس مووی میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں روبوٹس جو تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور کیونکہ سورج کا سسٹم سارا ختم ہو چکا تھا تو ان کو چاہیے تھی انرجی، اور انرجی انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو انرجی رکھی ہے وہ اس انرجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے سارے معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے وہ انسانوں کو جو ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس مزید اتنی ترقی کر چکا ہے کہ انسانوں کو انہوں نے جو ہے وہ فصل لگانی شروع کر دی ہے انسانوں کی بھائی، اور انسانوں کو وہ فصل کی طرح اگاتے ہیں اور پھر ان سے جو انرجی ملتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور انسان ان کے ایک غلام جیسے بن کے رہ جاتے ہیں. بالکل میٹرکس مووی میں نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی، اور میری موسٹ فیوریٹ موویز میں سے ایک مووی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جو ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ہم سوچتے ہیں کہ یار میں اتنا پاورفل ہو سکتا ہوں، میں اگر ہوا میں پرندے اڑتے ہیں تو میں کیوں نہیں اس طرح اتنی لمبی چھلانگ لگا سکتا، کیونکہ کشش شکل تو ہر چیز کے لیے. تو اگر میرے پاس اتنی پاور ہو کہ میں بھی ہوا میں اڑوں، میں بھی جو ہے وہ اتنا تیز بھاگ سکوں، مجھے ہر چیز جو ہے وہ سیکھنے کو مل جائے. اور بالکل یہ شاید اے آئی سے ہی ممکن ہے. اور دنیا جس طرح آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی چپ لگی ہو اور اس میں جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ انسٹال کر دیے جائیں کہ مجھے گاڑی چلانا آ جائے اور میں گاڑی چلانے لگ جاؤں، مجھے فلاں کام کرنا آ جائے، وہ میرے جو مائنڈ چپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹ کر دیں، اور پھر اس کے بعد وہ سارے کام میں کرنے لگوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آج ہم مووی ڈسکس کر رہے ہیں میٹرکس مووی، اے آئی سے ریلیٹڈ، اور کہ اے آئی کیا کیا کر سکتا ہے. اور جو موویز ہالی ووڈ میں بنائی گئی، یا پھر اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں اگر کچھ اس طرح کا کانٹینٹ بنایا گیا تو وہ کتنا ریلیٹ لگتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف فرضی باتیں یا واقعتاً اس طرح کی چیزیں ممکن ہیں؟ جی آرجے طلحہ، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، اور میں اس چیز کی جو ہے وہ حمایت کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو چیز اب آ رہی ہو اس کا پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. پہلے ہی ایسی موویز اور ایسے ڈراموں میں کمپیوٹرز، ریبوٹس، اے آئی، ان ساری چیزوں کو دکھایا جا چکا ہے، اور دیکھیں کس طرح سے آج وہ چیز ممکن ہو گئی ہے. یہ بات الگ ہے کہ آج سے 100-200 سال پہلے فونز کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی فون جیسا گیجٹس آئے گا اور آ کے چھا جائے گا، ہر ہاتھ میں فون ہوگا اور لوگ اس کا اتنا استعمال کریں گے، اور اچھا برا استعمال دونوں طریقوں سے لوگ اس کا کریں گے اور ہو پائے گا. اور اسی فون کے اندر، اسی فونز کے، اسی کمپیوٹرز کے تھرو ہم لوگ اے آئی استعمال کریں گے، اور اے آئی اتنا ایڈوانس ہوگا کہ ہم اس کو کچھ بھی کرنے کو بولیں گے اور وہ کر دے گا. تو بالکل اس سے پہلے تو لوگوں نے نہیں سوچا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30-40 سال اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ اس پر جو ہے وہ تھیوریز اور انوینشن ہوتی رہی ہیں، اور باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور موویز بھی بنی ہیں جن کو اس وقت دیکھ کر شاید لگتا ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ ساری چیزیں پاسبل ہوئی ہیں. ہم جہاں پہ اے آئی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آرجے طلحہ کہ کرونا وائرس آیا تھا 2019 میں، لیکن موویز میں کب سے ایسے وائرس جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیے تھے، اور اس طرح کی موویز ہمیں ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں، پاکستان میں بھی اس طرح کی موویز بنتی رہی ہیں کہ کوئی ایسا وائرس آئے اور ایسے دنیا کو ہلا کے رکھ دے، پریشان کر دے. اس طرح کی کئی موویز ہم پہلے دیکھ چکے تھے. جب یہ وائرس آیا تو پھر ہم حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موویز میں اس طرح سے ایگزیکٹ اسی طرح سے چیزوں کو دکھایا گیا اور وہ چیز آگے جا کے اس طرح سے ممکن ہو گئی ہو. حالانکہ وہ ایک وبا تھی، ایک
آفت تھی جو کہ آ گئی تھی، لیکن پھر بھی موویز میں ہم پہلے دیکھ چکے تھے اس طرح کی سچویشن کو، اور انسان تیار رہتا ہے پھر اگر اس طرح کا کنٹینٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ہم تیار رہتے ہیں۔ دی میٹرکس مووی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کافی زبردست مووی 1999 میں آئی، اور اس وقت کی ایکشن اور سائنس تھرلر مووی جو ہے وہ کافی زبردست طریقے سے اس مووی نے پرفارم کیا۔ اس کے ویژول ایفیکٹس کافی شاندار تھے، اور بالکل جیسے کہ آپ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کی سٹوری کو ایکسپلین کریں تو ایک ہیکر جس کو جو ہے وہ ناگہانی ریبوٹس اور کمپیوٹر پروگرام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کام کرے یا اس کا استعمال کر کے ہم خود طاقتور ہو جائیں، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ کڈنیپ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو اپنی دنیا میں بھی لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ اس سے وہ کروا نہیں پاتے۔ وہ باقی ایک الگ دنیا انہوں نے دکھائی ہوئی۔ اچھا، وہ مووی آپ دیکھو گے نا آج تلا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اصل دنیا کون سی ہے اور نقل دنیا کون سی ہے، اتنا الجھا دیتی ہے وہ مووی، اور اتنے شاندار ایفیکٹس کا استعمال کیا گیا۔ ہالی ووڈ موویز خاص طور پہ جانے ہی اسی چیز کے لیے جاتی ہیں، اور کافی زبردست مووی واقعی تھی وہ، اور دیکھ کر کافی مزہ آتا ہے اس کو، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ جنہوں نے دی میٹرکس نہیں دیکھی تو ان کو دی میٹرکس فالو کرنی چاہیے۔ بڑی اچھی فرنچائز ہے، اور سائنس میں ہی اس وقت جو ہے وہ ایک انخلا پیدا ہوا جب یہ مووی ریلیز ہوئی، تو اس وقت لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے ذہنوں کو ایک نئی سوچ ملی، ایک نئی بات ملی، اور پھر لوگوں نے اس پر ریسرچز کی، اور پھر آگے جا کے ٹیکنالوجی میں اب اتنا انوینشن ہو چکا ہے، ہم AI تک پہنچ چکے ہیں۔ تو خیر، جب اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے نا تو پھر سائنسدان بھی دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یار یہ مووی میں ہو رہا ہے لیکن یہ ریئلٹی میں کیا جائے تو کیسا ہوگا، تو اس پہ ریسرچز ہوتی ہیں، بعد میں پھر اس چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے، اگر ہم غلط نہ کہیں تو یہ تو ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ خیر، کافی زبردست مووی ہے ہالی ووڈ کی دی میٹرکس، آپ لوگ ضرور جو ہے وہ اس کو دیکھیے گا۔ آپ کو اردو ڈبڈ میں یہ مووی مل جائے گی، اردو ہندی ڈبڈ میں، اور مزہ آئے گا آپ کو اس کو دیکھنے میں۔ بالکل ایسے ہی RJ سمیع، اور میرے خیال سے ڈھیر ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، ہماری جو آج ہم مووی ڈسکس کر رہے ہیں، اس مووی میں ایک چیز جو شاید دیکھنے کو مسنگ ہمیں لگے کہ ہالی ووڈ کی موویز میں نا زیادہ سانگز نہیں ہوتے، زیادہ گانے نہیں ہوتے، تو میرے خیال سے اسی لیے اچھا یہ جو میٹرکس ہے مووی ہے، اس کے پارٹس بھی کئی آئے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے شوز میں بات کی تھی کہ ہیری پوٹر مووی ہے یا دیگر اور موویز ہیں جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہالی ووڈ کی موویز ہیں تو ان سے ریلیٹڈ سانگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک تھیم تو مل سکتی ہے ہمیں، میوزک مل سکتا ہے جو اس مووی میں یوز کیا گیا ہو، لیکن پراپر ایک گانا جس طریقے سے ہمارے پاکستانی موویز کے یا پاکستانی ڈراماز کے OSTs ہوتے ہیں، اس طریقے سے کسی ہالی ووڈ مووی کا دیکھا ہے، کئی موویز کے میں نے دیکھے ہیں، اور کئی جو ڈرامہ سیریز ہوتی ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن میٹرکس کا نہیں ہے، تو اسی لیے ہم شاید اتفاق کریں گے پاکستانی گانے پر۔ اور میرے خیال سے RJ سمیع جو ہیں جنہوں نے AI سے گانا جنریٹ کروایا، تو یہ صحرا میں انہی کے سر باندھتا ہوں کہ وہ کوئی نیکسٹ گانا بھی پلے کریں۔ جی بالکل، ہم ضرور پاکستانی گانے کی طرف ہی بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے ہالی ووڈ سائنس اینڈ فکشن کی بات کر لی، AI کی بات کر لی، تھوڑا پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ سائنس اینڈ فکشن پہ کچھ موویز بنی ہیں ان پہ بھی ہم لوگ تھوڑی بہت روشنی ڈالیں، کیونکہ پہلے ہمارا پاکستانی کنٹینٹ ہے، بعد میں کوئی اور، تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پاکستانی کنٹینٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پروجیکٹ غازی 2019 میں ایک مووی آئی، ہمایوں سعید، شہریار منور اس میں لیڈ رول میں تھے، تو یہ بھی سائنس اینڈ فکشن کیٹیگری میں آتی ہے، اس کو بھی آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری پرانی ہم کہیں کہ 1989 میں آئی تھی شانی، سائنس اینڈ فکشن مووی جس میں خلائی مخلوق کو دکھایا گیا، اور وہ بھی کافی زبردست مووی ہے۔ محمد علی صاحب نے اس مووی میں مین کریکٹر پلے کیا جو کہ ہمارے پرانے ہیرو ہیں، اور بہت ہی لازوال اور شاندار ایکٹنگ انہوں نے کی ہے، اور مووی میں زبردست طریقے سے جو ہے وہ سائنس اینڈ فکشن کے پہلو کو پہلی بار پاکستان میں پریزنٹ کیا گیا، جو کہ ہمارے لیے ایک اچھی بات بھی تھی اس وقت کے ٹائم پہ، اور کافی زیادہ مشہور بھی ہوئی وہ مووی، کافی لوگوں نے
پسند بھی کی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہم پچھلے شوز میں بات کر رہے تھے عمر و عیار, وہ فینٹیسی میں بھی آتی ہے, سائنس اینڈ فکشن میں آتی ہے. اچھا, اینک والا جن ڈرامہ بھی سائنس اینڈ فکشن میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی خلائی مخلوق بھی دکھائی گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ کام ہوئے ہیں پاکستان میں. میں چاہتا ہوں کہ مزید بھی سائنس اینڈ فکشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے پاکستانی مووی میکرز کو اور ڈرامہ میکرز کو. ہاں, سائنس پر کچھ نہ کچھ بنانا چاہیے کیونکہ اب ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے اور اب یہ چیزیں ممکن بھی ہیں. اب ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں اگر ہم بنانا چاہیں. اور دوسری بات میں خود سے کہوں گا اور ہم سب سے کہوں گا کہ ہمیں بھی پھر جا کے سپورٹ کرنا چاہیے ہماری پاکستانی موویز کو. اچھا, پچھلے دنوں میں یہاں پہ ڈسکس کر رہا تھا, بتا رہا تھا, نیوز دے رہا تھا کہ نیلوفر مووی آنے والی ہے جو کہ نومبر میں متوقع ہے, نومبر میں آئے گی. اور میں چاہتا ہوں آپ سب نیلوفر مووی دیکھنے ضرور جائیں جس میں فواد خان اور مائرہ خان ہیں. آج ہم اسی مووی کا گانا پلے کریں گے جو کہ بالکل تازہ ترین اور نیا گانا ہے اور مجھے بہت پسند آیا, بہت اچھا لگا مجھے. تازہ گانا مطلب گرما گرم گانا ہے. بالکل گرما گرم گانا ہے اور کافی اچھی دھن کا گانا ہے اور شاعری کیا کمال ہے اور کافی رومانٹک یہ مووی لگ رہی ہے مجھے. میں تو اس کے کلپس اور ٹریلر وغیرہ دیکھ کے, اس کا گانا دیکھ کے بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس مووی کے لیے. اس میں مائرہ خان نے ایک اندھی لڑکی کا کریکٹر پلے کیا ہے تو وہ میرے لیے زیادہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ایکٹنگ کی ہے. اور مائرہ خان اور فواد خان تو ایسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو سنتے ہیں نیلوفر مووی کا یہ خوبصورت سا نیا سا گانا اور آتے ہیں اس ٹریک کے بعد. آلرائٹ جناب, ویلکم بیک. اور آپ سن رہے تھے نیلوفر مووی کا خوبصورت سا ٹریک اور کافی پسند آیا مجھے, ایک بار پھر سے سن کے کافی اچھا لگا. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آرجے طلحہ جو کہ ہم بار بار بھی سنیں تو دل کرتا ہے کہ سنی جائیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بار ہی سن یا دیکھ کر ہم کہتے ہیں یار یہ بس کیسے دیکھ لی میں نے اور کیسے وقت گزر گیا. خیر, ہمارے لسنرز بھی ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ ان کو یہ ٹریک کیسا لگا, اور آپ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ گانا کیسا لگا. مجھے گانا بہت زبردست لگا, اور جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار سننے کا دل کرتا ہے, تو بالکل میرے پاس نا ایسے اے آئی سے جنریٹڈ میسج آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ طلحہ بھائی آپ کو بار بار سننے کا دل کرتا ہے. تو خیر, نمبر بتاتے ہیں ساتھ میں, آپ ہمیں میسج کر کے بتا سکتے ہیں, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں 03308600072 پر. اور سائنس فکشن سے ریلیٹڈ جو بھی مووی ڈرامہ آپ نے دیکھا ہو آپ ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ ٹاپک, اور ہم نے مووی کے بارے میں ڈسکس کیا میٹرکس, اور اس کے علاوہ آر جے سمی نے جو ہے وہ پاکستانی جو بنی ہوئی موویز ہیں سائنس فکشن پہ وار کے بارے میں بتایا, اور اس کے بعد عمر و عیار کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا. عمر و عیار کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ایک سائنس فکشن مووی ہے جس میں سائنسدان جو ہے وہ الگ دنیا میں چلا جاتا ہے, وہ یقین نہیں کرتا ان ساری باتوں پر. مزید اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ڈراماز کے بارے میں. اچھا, بیچ میں ایک سوال یہ اٹھا کہ بھائی پاکستانی ڈرامہ یا مووی کی جو ہم نے بات کی, اور وہ جو اتنی پرانی آر جے سمی نے بات کی مووی کی, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان شاید نا اپنی ٹیکنالوجی کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہے, اپنے راز کو راز رکھنا چاہتا ہے. اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جیسے ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا پہ چھانے لگا ہے. تو میرے خیال سے اسی طریقے سے پھر ہوگا کہ جب جو بڑی بڑی سپر پاورز ہیں وہ چاند پر پہنچیں گی یا مریخ پہ پہنچیں گی تو پتہ چلے گا پاکستانی وہاں پہلے سے موجود ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا گمسنے بنے ہوتے ہیں, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, یہ چیز بھی ممکنات میں سے ہے. اور بالکل اب ہم پاکستانی ڈراموں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اچھا, ڈراموں میں پاکستان میں سائنس اینڈ فکشن پہ کچھ زیادہ کام نہیں ہوا, جتنا بھی کام ہوا ہے ملا جلا سائنس اینڈ فکشن پلس فینٹیسی, جیسے کہ اینک والا جن کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں پہلے ہی. اس میں بھی آپ کو خلائی مخلوق, ایلین, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی. اچھا, ایلین کی جہاں تک بات کی جائے تو آرجے طلحہ آپ کو لگتا ہے کہ ایلین جیسی بھی کوئی مخلوق اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہماری جو ہے وہ دنیا پہ آتے جاتے ہوں گے اور جہاں دیکھتے ہوں گے, یا ان کی کوئی الگ دنیا ہوگی, یا مطلب کس طرح سے وہ رہتے ہوں گے؟ اس طرح کی چیزیں آپ نے سوچی ہیں موویز وغیرہ یا ڈرامے وغیرہ دیکھ کے؟ کبھی اس طرح کے تھاٹس آئے ہیں کہ یار ہمارے پاس کوئی ایلین آ جائے اور پھر ہمارے کام کر رہا ہو بیچارہ اور ہم اس سے کام کروا رہے ہوں؟ خاص طور پہ پاکستانی عورتیں تو ایلین والی موویز اور ڈرامے دیکھ کر سوچتی ہوں گی کہ ہمارے پاس کوئی ایلین آ جائے, ہمارے ہاتھ میں چڑھ جائے ایلین, تو پھر اس سے برتن دھلوائیں گے اور صفائی کروائیں گے. تو خیر, آپ کی کوئی ایسے تھاٹس ہیں؟
بالکل آرجے سمی یہ آپ نے بات کی. اچھا ایلین اور اے آئی تو ابھی اس دنیا میں چھانا شروع ہوا ہے، لیکن پاکستانی عورتوں کی بات یا کیا کریں یار، ہماری یہ بچپن سے خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے ہاتھ کوئی جن لگ جائے ہم اس سے اپنے کام کروائیں گے. تو بالکل جیسے جیسے دنیا بدلتی جا رہی ہے، اور پہلے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اے آئی جو ہے وہ اتنا ایڈوانس ہو جائے گا اور اے آئی اس طرح کے کام کرنے لگے گا، اس طرح ہم سے باقاعدہ لائیو بات کرنے لگے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ روبوٹس جو ہے وہ بنا لیے گئے ہیں، روبوٹ سارے گھر کے کام کر دیتے ہیں، روبوٹ سارے باہر کے کام کر دیتے ہیں. تو جو ایلینز ہیں ان کا بھی ہونا ممکن ہو سکتا ہے. اب جب دیکھیں، جب اے آئی کے پاس اتنی پاور آ سکتی ہے کہ وہ روبوٹ بنا دیا، وہ اپنے مائنڈ سے سوچ رہا ہے کہ ہم اسے کوئی بھی آپشن دے دیں یا کچھ بھی ہم اسے آرڈر کریں اور وہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، پھر اس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنی پاورز آ جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں، کہ صرف ہم تو نہیں رہتے اس دنیا میں، اس پوری کائنات کے اندر اور بہت سارے جو ہے وہ سیارے موجود ہیں. تو یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوچ میں ابھی شاید نہیں آ رہا ہو، اور کیا پتہ شاید ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ یا یہاں پر یو ایف اوز بھی دیکھے گئے ہیں، اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایلین پکڑ لیے. اور ہم بہت ساری موویز بھی دیکھ چکے ہیں کہ روبوٹس نے جو ہے وہ دنیا پہ حملہ کر دیا، پھر دنیا کو بچایا جاتا ہے روبوٹس کے حملوں سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے اور بہت ساری موویز اور ڈراماز دیکھے ہیں جو اے آئی سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، یا پھر جو اتنی روبوٹس والی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، تو جب وہ آج کے دن ممکن ہو سکیں تو شاید یہ ایلینز بھی اب زیادہ دور نہیں ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور ایلین کا ایک ہے کہ ایلین ہو سکتے ہیں واقعی، اس چیز پہ دعوے تو بہت کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایک اصل پروف نہیں ملا ہمیں اس چیز کا کہ ہاں یہ چیز کنفرم کی جا سکے 100% کہ ایلین ہیں، واقعی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہو سکتے ہیں، اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا فی الحال، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ہم لوگ بہت قریب ہیں اس چیز کے کہ ہم یہ دریافت کر لیں یا پتہ لگا لیں کہ واقعی میں ایلین ہیں، اور ہیں تو کس سیارے پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ڈرامے اور فلموں کے تھرو تو بہت سارے ایلین ہماری دنیا پہ آ چکے ہیں، اور آ کے یہاں پہ ان کے ساتھ حشر نشر ہوا ہے کسی کے ساتھ، یا تو کسی نے کیا ہے. تو بہت سارے ایسے کیسز ہمیں موویز میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں. خیر جو چیز ہم پھر موویز اور ڈراموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے نقشات بھی ہمارے ذہن میں اور ہمارے سوچ میں بن رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایلین ہوتے ہوں گے تو ایسے ہوتے ہوں گے، یا وہ بات ایسے کرتے ہوں گے. اچھا ایک چیز جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، کہ ایلین کا جو کریکٹر دکھایا جاتا ہے ڈراموں اور فلموں میں، تو اس کی آواز بھی انسانوں جیسی نہیں ہوتی ہے. وہ الگ طریقے کی اس کی کوئی پچ اور سپیڈ ہوتی ہے، اور وہ جب بولتے ہیں تو الگ ہی محسوس ہوتا ہے. اچھا جنوں کی آپ نے بات کی، جنوں کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک جن ہاتھ لگ جائے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یار الادین کا چراغ ہاتھ لگ جائے اور اس کے تھرو جن ہمیں ملے، ورنہ ایسے تو کوئی جن ہمیں ملے گا تو شاید وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا، لیکن جو الادین کے چراغ کے تھرو ہمیں جن ملے گا وہی ہمارا کام کر پائے گا. تو یہ ہم بچپن سے سوچتے تھے، ورنہ ایسے تو جن خطرناک ہوتے ہیں. اور جہاں تک ایلین کی بات رہی، تو جیسے انوسینٹ ایلین دکھائے جاتے ہیں تو پھر ہر بندہ یہ خواہش کر سکتا ہے کہ یار ہمارے ہاتھ کوئی ایلین ہی لگ جائے. اور خواتین کی میں نے بات کی کہ خواتین تو ایلین سے اس طرح کے کام کروائیں گی. آپ بتائیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایلین لگ جائے تو آپ، مطلب یہ میرا بیسیکلی سوال مرد حضرات سے ہے کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کروانا پسند کریں گے اس سے. خواتین تو چلو کپڑے دھلوا لیں گی یا برتن دھلوا لیں گی یا صفائی کروا لیں گی، لیکن آپ ایسا کیا کروانا چاہیں گے ایلین سے؟ یار یہ کیسا سوال پوچھ لیا، اور اونیئر مجھ سے یہ سوال آپ نے پوچھ لیا، میں کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا نہ بتاؤں. اب بہرحال میرے خیال سے انسان کو اس دنیا میں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس کے ہر کام میں کہیں نہ کہیں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح خواتین کو برتن دھونے، کپڑے دھونے کے لیے کوئی چاہیے، ہمیں چائے بنانے کے لیے کوئی چاہیے ہوگا، چائے بنا کر دیتا رہے، ہمیں کھانے کی اچھی اچھی چیزیں بنا کر دیتا رہے. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں باہر جا رہے ہوں تو ہماری گاڑی ڈرائیو کر سکے، ہمیں مختلف خطرات کا پہلے سے بتا دے کہ بھئی آگے گڈھا ہے یا پھر فلاں چیز ہو سکتی ہے. اسی طرح کے اور بہت سارے کام ہیں جو ہم اے آئی سے یا روبوٹ سے کروانا چاہیں گے. لیکن ہاں میری بھی خواہش ہے کاش میرے پاس بھی ایک روبوٹ ہو اور میں اس سے اپنی مرضی سے کام کرواؤں. اچھا اکثر ہم انسانوں کو بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار کاش یہ جو میرے ساتھ میرا دوست ہے، یا اگر ہم بات کریں کہ جو حضرات شادی شدہ ہیں وہ سوچتے ہیں میری بیوی یا پھر میرا شوہر جو ہے وہ بھی ایک روبوٹ کی طرح کام کرے، مطلب جو ہم کہتے ہیں بس وہی فالو کر لیں، اپنی مرضی نہ کرے.
تو ہمیں کہیں نہ کہیں عادت پہلے سے ہے اے آئی روبوٹس کی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آ جائے گا، ہم کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمارا ساتھی روبوٹ بن جائے، لیکن ایسا ممکن ہو نہیں پاتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ریبوٹس کی آپ نے بات کی تو ریبوٹس واقعی سارے کام کر بھی رہے ہیں، ابھی بہت ساری کنٹریز میں ہوٹلز میں ویٹرز کے کام کر رہے ہیں۔ اور ایک ریبوٹ ہے جس کا نام صوفیہ ہے، جو کہ سعودی عرب کی شہریت رکھتا ہے۔ وہ ریبوٹ مطلب سعودی عرب نے اس کو اپنی شہریت دے دی ہوئی ہے، اس کے پاس مکمل ڈاکیومنٹس وغیرہ ہیں سعودی عرب کے فرد ہونے کے، تو وہ وہاں پہ کام کرتا ہے سعودی عرب کی ہوٹلز میں، اور ویٹر کا کام کرتا ہے، اور اس کا انٹرویو وغیرہ بھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، ہمارے لسنرز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کی بھی۔ اچھا، وہ تو 2016 میں آیا تھا اور ابھی تک کام کر رہا ہے، اور کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اس میں تو کوئی خرابی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ریبوٹس ہیں جو الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں، اور آگے تو مطلب ابھی تو صرف شروعات ہے، اگلے 25 بھی ساتھ ہیں تو آگے تو وقت اور بھی اس طرح کا آنے والا ہے کہ ریبوٹس ہی ریبوٹس ہوں گے۔ اچھا، ایلین کے پاس میں نے سنا ہے کہ جادو یا طلسمی طاقت ہوتی ہے جس طرح کی جنوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن ریبوٹس وہی کچھ کر پائیں گے، مطلب الکٹرونک، جس طرح ہم کہیں کہ جتنا ہم اس کو ڈیزائن کریں گے وہ اتنا ہی کچھ کر پائیں گے، وہ جادو وغیرہ تو نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے میں ایلین کو لے کر بات کر رہا تھا کہ آپ کے ہاتھیں کوئی ایلین لگ جائے تو آپ اس سے کیا کام کروانا چاہو گے؟ ویسے ڈرائیونگ کروانے والا کام جو آپ نے کہا یہ اچھا کام ہے، ایلین کو آپ ریبوٹ کو یا ایلین کو اپنا ڈرائیور بنا دو۔ خیر اب تو ایسی گاڑیاں بھی آ چکی ہیں جو ڈرائیور کے بغیر چلتی ہیں، تو ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسی گاڑیاں بھی مختلف کنٹریز میں جو ہے وہ رواں دواں ہیں اور لوگ ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے جی آرجے سمیر، یہ جو ایلینز کے بارے میں بات آپ کر رہے ہیں کہ ایلینز کے پاس جو ہے وہ سپر پاورز ہوتی ہیں، تو ابھی جیسا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایسی گاڑیاں بھی آ چکی ہیں جن میں جو ہے کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، لیکن وہ اے آئی سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں میپ جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے اور وہ سب چیزیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ظاہری طور پہ تو دیکھنے والے کے لیے تو یہ بھی جادو ہے۔ تو میرے خیال سے اگر ہم مختلف ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی موویز کی بات کریں تو اس میں جو ایلینز کا ایک پرسپشن ہمیں دکھایا گیا کہ وہ سولر انرجی سے جو ہے وہ پاور لیتے ہیں اور وہ چیزیں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے جادو جیسا تو کچھ نہیں، کچھ ایسی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سائنس سے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہوگا، اور اس میں سے وہ پاور لے رہے ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے۔ یہ تو اب تبھی پتہ چل سکتا ہے آج طلع جب ایلین ڈسکور ہو جائیں گے۔ خیر اب تک موویز اور ڈراموں میں تو ہمیں ایسا ہی دیکھنے کو ملا، تو ڈراموں کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے اپنے پرانے ایک ڈرامے کے بارے میں، پرانے اور مشہور اور سائنس فکشن ڈرامے کے بارے میں، جو کہ 90s کے دور میں پی ٹی وی پہ آیا تھا۔ ویسے ریسرچنگ کے دوران میں حیران ہو گیا آج طلع کہ اس دور میں پاکستان میں سائنس اینڈ فکشن پہ ایک ڈرامہ بنا دیا گیا اور کافی ہٹ بھی ہوا، اور ہم تو سوچتے تھے کہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی کنٹینٹ بن نہیں رہا اور بنا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کچھ دیکھا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا، تو بچوں کو خاص طور پہ اس طرح کا کنٹینٹ بہت پسند آتا ہے، ایلین اور جادو اور یہ وہ سپر پاورز، کارٹونز میں بھی اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو بچے بہت پسند کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھنا۔ تو ہمارا بھی شوق تھا کہ یار پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کا اسپیشل شو چلتا جس میں کوئی ایلین کی سٹوری دکھائی جا رہی ہوتی یا کوئی اس طرح کا سین ہوتا نا۔ لیکن جب میں ریسرچنگ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 90s میں ہی اس پر کام ہو چکا ہے، اور پاکستانی ٹیلی ویژن پہ آپ یہ ڈرامہ دیکھ چکے ہیں۔ یقیناً ہم سے پہلی نسل جو گزری ہے، مطلب ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا اور ان کو پسند بھی آیا ہوگا۔ اچھا، ڈرامے کا نام ہے ماریو، تو یہ 90 کے دور میں یہ ڈرامہ چلا تھا پی ٹی وی پہ اور کافی زیادہ پسند کیا گیا۔ اس میں بھی ایک ایلین کی سٹوری دکھائی گئی کہ کس طرح وہ دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا سے جو ہے وہ برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں، اور جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں یا کڈنیپر ہیں یا اور جتنی بھی برائی ہیں، یہاں تک کہ غربت کا بھی خاتمہ کرتا ہے، مطلب جہاں پہ اس کو کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی تھی، کسی غریب کی، تو کسی غریب کی ہیلپ بھی کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی ایلین مل جائے تو وہ کیا کرنا پسند کرے گا، کیونکہ اس طرح سے اس ڈرامے میں اس ایلین کو دکھایا گیا، اس کا نام بھی ماریو تھا ڈرامے میں، اور اس کو دکھایا گیا کہ کس طرح لوگوں کی مشکلیں آسان کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک زبردست سٹوری جو ہے وہ اس ڈرامے کے تھرو ہمیں دیکھنے کو ملی پی ٹی وی پہ، وہ بھی اس دور میں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں آج طلع۔
بالکل سننے والوں کے لیے یقیناً حیران کن بات ہوگی ہے کہ 90s میں جو ہے پاکستانی جو انڈسٹری ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ بناتی ہے اور ایک اچھا اسٹیپ ہے، لیکن آج کے دور میں ان ٹاپکس کے اوپر کام جو ہے وہ خاصا کم ہو گیا ہے اور بنانا چاہیے، کیونکہ جدید دور ہے، اس میں سب کچھ اے آئی ہے اور اس سے ریلیٹڈ اگر ہمارے پاس کانٹینٹ آنا لگے تو یقیناً میرے خیال سے بہت زیادہ مشہور بھی ہوگا اور ہم شاید اپنی ٹیکنالوجی اپنی پاورز کو شو بھی کروا سکیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں اتنے مطلب برے کیمروں کے ساتھ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی بڑے کیمرے نہیں تھے، بس اس وقت عام سی چیزیں ہوتی تھی، سادہ سے کیمرے ہوتے تھے اور سادہ سی کوالٹی تھی، اس کوالٹی میں یہ کانٹینٹ بنایا جا سکتا ہے تو آج کل کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے، اور اس پہ کام ہونا بھی چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا، اور ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری جو پڑوسی ملک ہیں کس طرح سے ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں اور خاصی پسند بھی کی جاتی ہیں ان کی اس طرح کی کریشنز۔ تو پاکستان میں بھی اپنا جو ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ بنے اور ہم جب دیکھیں تو ہمیں یقیناً اچھا بھی لگے گا اور ہم سپورٹ بھی کریں گے، اور یقیناً بنانے والوں کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ہم کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بات ہے۔ باقی آج طلع باتیں کافی زیادہ ہو چکی ہیں، اب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں ایک اور ٹریک کی طرف چلنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل آر جی سمیع، باتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور آج واقعتاً ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارے شو کا وقت بھی مکمل ہونے والا ہے آر جی سمیع۔ تو ہم میرے خیال سے جلدی سے ایک سانگ پلے کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور پھر اپنے شو کو اختتام کی طرف لے کر بڑھتے ہیں۔ تو لسنرز کہیں مت جائیں، سنتے رہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر شو مکس مینیا آر جے طلحہ اور آر جے سمیع کے ساتھ۔ آلرائٹ، ویلکم بیک۔ سن رہے تھے آپ پیارا سا ٹریک۔ اچھا، ٹریک سے یاد آیا، ہمارے ایک لسنرس آر جے صبا نے ہمیں میسج کیا ہوا تھا کہ آر جے طلحہ سے گانا گوایا جائے، تو ویسے انہوں نے میسج کیا تھا، ان کو پروگرام پسند آیا اور کافی تعریف کر رہی تھی وہ، بہت شکریہ ان کا۔ اور باقی بھی ہم پروگرام میں میسیجز شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آر جے طلحہ کی خوبصورت سی آواز میں پیارا سا گانا سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آر جے طلحہ آج ہمیں کیا سناتے ہیں۔ یہ کیا بات کی آر جے سمیع، یہ کیا میرے لیے آپ نے کوئی سرپرائز بچا کے رکھا ہوا تھا؟ کامنٹس بالکل ہم نے شامل کرنے تھے۔ اصل میں جس سرپرائز کی ہم لوگ شروع میں بات کر رہے تھے وہ سرپرائز تھا ہی یہی، اے آئی کا تو بہانہ تھا، اصل میں آپ کو سننا تھا آج، کیونکہ فرمائش آئی ہے ہمارے لسنرز کی طرف سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے لسنرز بولتے ہیں تو پھر ہمیں وہ فرمائش پوری کرنی چاہیے۔ تو ان کی خواہش ہے کہ آر جے طلحہ نے پوری سیریز میں گنگنایا نہیں تو تھوڑا سا گنگنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یار میں نے میرے خیال سے ویسے گنگنایا تھا۔ خیر، آج ہم اے آئی سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، تو ایک کارٹون ہے، بچوں کا کارٹون ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں یقیناً اس کا گانا آپ لوگوں کو تھوڑا سا گنگنا کے سنا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی سن کے اچھا لگے گا، اور مجھے نا اس کی جو ورڈ ہے، وہ ورڈنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے، سنا دیتا ہوں۔ چلیں، آر جے سمیع نے بھی فرمائش کی ہے، ہمارے لسنرز نے بھی فرمائش کی، بے حد شکریہ، آپ لوگوں کو ہمارا شو اچھا لگ رہا ہے تو پیش خدمت ہے۔ زندگی سوار دوں، ایک نئی بہار دوں، دنیا ہی بدل دوں، میں تو پیارا سا چمکار ہوں، میں کسی کا سپنا تھا جو آج بن چکا ہوں سچ، اب یہ میرا سپنا ہے کہ سب کے سپنے سچ میں کروں۔ تو میرے خیال سے مجھے اتنا ہی آتا ہے، اور یہ جو لائن ہے کہ میں کسی کا سپنا تھا جو آج بن چکا ہوں سچ، اور اب یہ میرا سپنا ہے کہ سب کے سپنے سچ میں کروں، تو یہ لائن میرے خیال سے ہمارے شو سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، اے آئی سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، اور ڈوریمون والے جو کارٹون ہیں جس میں ڈوریمون کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں بہت سارے، اور وہ ہر چیز کے لیے ایک نیا گیجٹ نکال لیتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت شکریہ آر جے طلحہ، آپ نے ہماری فرمائش کو پورا کیا، ہماری لسنرز کی فرمائش کو پورا کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں محسنہ سن رہی تھیں، کو بھی ہمارا شو اچھا لگا، اور اس کے علاوہ انہی کی چھوٹی سسٹر سوادا ہمیں سن رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ بہت اچھی ڈسکشن کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام سنا، آپ کو پسند آیا۔ اس کے علاوہ ارسلان سید ہمیں کرناٹکا انڈیا سے سن رہے تھے اور ان کو بھی ہمارا پروگرام اچھا لگا، بہت شکریہ آپ کا بھی کہ پروگرام کو پسند کیا، اور جتنے بھی اور سننے والوں نے پروگرام کو پسند کیا سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ لوگ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اچھا، میں باتیں تو ایسے کر رہا ہوں کہ ہم ودا لینے والے ہیں، لیکن کچھ نیوز ہیں میرے پاس شیئر کرنے کے لیے، تو میں جلدی کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے شو کا
وقت اب ختم ہو چکا ہے آلموسٹ۔ آرجے سمی نئے نیوز سنانے میں بہت لیٹ کرتے ہیں، اور بالکل جب شو کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے تب اپنی نیوز لے کر آ جاتے ہیں۔ آرجے سمی نیوز تھوڑا پہلے لے کے آیا کریں۔ بس کیا کریں جناب، اتنی ساری باتیں ہو رہی تھی تو پھر نیوز کہیں نہ کہیں رہ ہی گئی۔ خیر تھوڑی سی نیوز شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہمیں اسٹیشن ڈائریکٹر کی طرف سے جو ہے وہ ڈنڈے پڑیں گے، لیکن آج میں بول رہا ہوں کہ ہمیں ڈنڈے پڑنے کے امکانات کافی زیادہ اور روشن ہیں۔ خیر نیوز کی بات کرتے ہیں۔ میری زندگی ہے تو ڈرامہ، اس کے بارے میں ہم نے اپنے شو میں ڈیٹیلز دی تھی کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے اور یہ ڈرامہ آنے والا ہے۔ تو اس ڈرامے کا جو ہے وہ ٹیزر ڈراپ ہو چکا ہے یوٹیوب پہ، آپ لوگ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ بلال عباس اور ہانیہ عامر کی خوبصورت جوڑی، خوبصورت کپل پہلی بار آپ کو ARY ڈیجیٹل کی اسکرین پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کافی اچھا لگا مجھے پہلا ٹیزر، اور کافی اچھی لک دے رہا ہے ڈرامہ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ دھوم مچا سکتا ہے، اور کافی زبردست ٹیزر جو ہے مجھے اس کا لگا۔ اس کے علاوہ خوابوں میں ملی ایک ڈرامہ آنے جا رہا ہے ہم ٹی وی پہ، اس میں عشر وجاہد اور آئینہ خان اور عدنان رضا میر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے مین لیڈ رول میں۔ بیسیکلی وہ جو ہے وہ میوزک کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں گے۔ اس ڈرامے کی سٹوری ایسی ہوگی۔ اچھا، اس کا ٹیزر بھی میں نے دیکھا، کافی اچھا لگا۔ اس کا OST بھی مجھے کافی پسند آیا، اور کافی اچھا لگ رہا ہے یہ ڈرامہ بھی دیکھنے میں۔ امید ہے کہ یہ ڈرامہ بھی آڈینس کو ضرور پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ نیلوفر مووی کے بارے میں تو ہم بات کر ہی رہے تھے پچھلے شو میں، اور اس شو میں بھی میں نے بات کی اور ہم نے سانگ بھی سنا۔ تو یہ مووی نومبر میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی، تو آپ لوگ ضرور اس مووی کو بھی چیک آؤٹ کیجیے گا، اس کے ٹریلر وغیرہ، اور ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ کافی اچھی لگ رہی ہے مووی، پروڈکشن وائز بھی کافی اچھی لگ رہی ہے، اور کافی خرچہ وغیرہ کیا گیا ہے، اور سٹوری اچھی لگ رہی ہے مووی کی، اور ایکٹرز تو ہمارے پسندیدہ ہیں ہی۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، نیوز کافی ہیں۔ آرجے طلعت آپ کیا کہنا چاہیں گے اب آخر میں اپنے لسنرز کو؟ پہلے جانتے ہیں ان سے اور اس کے بعد پھر الوداع کرتے ہیں۔ آج کے دن کا آخری سرپرائز، اور شاید یہ وہ سرپرائز ہے جس میں سن کے نا خوشی نہیں ہوگی، اور مجھے بھی خوشی نہیں ہو رہی بتاتے ہوئے، لیکن ہمارے شو کا تو اختتام ہو رہا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اپنے لسنرز کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس کانٹریکٹ کا ہمارا یہ آخری شو تھا، اور اس کے بعد آرجے سمیع اور آرجے طلحہ شاید آپ کو کتابوں میں ملیں، یا پھر گلابوں کی خوشبو میں ملیں، سردیوں میں ملیں، بہاروں میں ملیں، لیکن خیر دعا کیجیے گا کہ ہم آپ کو ایک ساتھ ملیں اور نئی صبح ویب ریڈیو پر ملیں۔ ہمارا کانٹریکٹ مکمل ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ نئی صبح ویب ریڈیو کا، اور بہت شکریہ نئی صبح کی مینجمنٹ کا، پھر مزید شکریہ ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر سر عامر شفیق صاحب کا، ان کے ساتھ ہوتے ہیں ثاقب رضا صاحب، ان کا بہت شکریہ، اور جو ہماری پیچھے ٹیکنیکل ٹیم ہے جس کو عام طور پر لوگ آڈیو ٹیم کے طور پر جانتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آرجے سمیع کا بے حد شکریہ، آرجے سمیع نے مجھے اپنے ساتھ برداشت کیا اور میری غلطیاں کوتاہیاں ان سب کو درگزر فرما دیا، اور اگر کوئی رہ گئی ہے شکوہ شکایت تو وہ پرسنل پہ کر لیے گا۔ ہمارے لسنرز کا بہت شکریہ جنہوں نے سنا، پسند کیا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیا، لیکن مزید فیڈ بیک آپ لوگ ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ مزید اپنے اندر بہتری لا کر اور پھر دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آئیں، اور پھر آپ لوگ ہمیں اسی طرح پسند کریں، سراہیں۔ بس میری طرف سے یہی ہے، الوداع۔ جی بالکل آرجے طلحہ، آپ نے ساری ٹیم کا شکریہ ادا کر دیا ہے، میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کا بھی اور ہماری ٹیم کا بھی نام آپ نے لیے، سر عامر شفیق صاحب اور سر ثاقب رضا صاحب، تو جو چیزوں کو سنبھال رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اس پلیٹ فارم سے۔ نئی صبح کا بہت شکریہ، اور زندگی رہی تو پھر کسی نئے کانٹیکٹ میں، کسی نئے شو میں ملاقات ہوگی، اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آج ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی پہ کافی زیادہ بات کی، تو آپ لوگ اس پر بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ اب ہمیں ٹیکنالوجی کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اور کرنا چاہیے تو کیسا کرنا چاہیے، تو ہمیں انتظار رہے گا ان ساری چیزوں کا۔ باقی میرے پیپر آ رہے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ویسے بھی دعا میں یاد رکھیے گا ہم دونوں کو، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا، اور جب آپ کے اپنے سلامت رہیں گے، ٹھیک رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے، اور خوشیاں بکھیر کچھ چہروں پر۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہے آپ کے قریب اور آپ کو پتہ ہے، تو اس کے لیے جب ہے وہ صاحبان بنے تو اس کی مدد کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے، اور یقیناً جب کسی کی مدد کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ باقی زندگی باقی تو ملاقات باقی، رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔